अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी ऑनेस्ट टॉक विद मुनीज़े मोइन। और आज के मेरे इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो अपने उसूलों के बहुत ही पाबंद हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जाने भी जाते हैं। मेरी मुराद है साबिक DGFIA और मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर बशीर मेमन साहब से बिला ताखिर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। वैसे ये जो तस्वीर मैं देख रही हूँ माशाल्लाह आप काफ़ी हशाश बशाश और खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश सेहत भी, खुश अखलाक भी, खुश मिजाज भी। लेकिन आज जब मैं आपसे मिल रही हूँ तो काफ़ी बदल से गए हैं आप। वक्त ने आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार किया है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है एज भी है और वेट को अपने कंट्रोल में रखना, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो वेट को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। सर ये उम्र के साथ साथ खूबसूरती मरियम नवाज साहिबा पर भी आ रही है, शहबाज शरीफ साहब पर भी आ रही है, नवाज शरीफ भी हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कमज़ोर हो गए हैं। हो सकता है जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो, लेकिन ज़हनी तौर पे अभी तक उतना ही मजबूत हो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि आपका आगाज़ कैसा रहा? आप जब पुलिसिंग में आए, आपकी फैमिली किस तरह से सपोर्टिव रही? आज हम आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। बेटा ये जो मैं पहले तो अपना बिजनेस करता था बिफोर एंटरिंग इनटू सर्विस। ज़ाहिर है कारोबारी फैमिली है, बिजनेस वो है, हमारा बैकग्राउंड है, बिजनेस है और ज़मींदारा भी है। तो नौकरी से पहले मैं वही कर रहा था, अपनी कॉटन फैक्ट्री थी उसको चला रहा था। एक बनाई वो चलाई, फिर दूसरी बनाई वो चलाई, और ज़मींदारा भी साथ साथ। लेकिन शायद ब्यूरोक्रेसी के हालात की वजह से बड़ी तफसीलात हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स कॉमन मैन, मैं शुरू से थोड़ा सा जज्बाती और इस तरह था। तो फिर मैंने CSS कर लिया और फिर नौकरी में आ गया। 1986 में मैंने ज्वाइन किया, 1 नवंबर 1986, और उसकी तस्वीर भी लगी हुई मेरी पहली ब्लैक एंड वाइट पहली जो मेरी तस्वीर है उसमें। फिर उसके बाद नौकरी में फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा, मालिक ने बहुत ज़्यादा करम किया मुझ पर। सर आप ज़मींदार हैं और इसके अलावा आप अपना बिजनेस करते थे, तो फिर ये नौकरी और पुलिस की नौकरी ये तो एक बहुत ही मुश्किल पेशा है, पहली बात। दूसरा आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं, तो आप एक कारोबारी शख्सियत के साथ, ज़मींदार होने के साथ और रिसोर्सफुल होने के साथ जब आप इस डिपार्टमेंट में आए तो तब्दीली तो आई होगी आपके लाइफ स्टाइल में? मेरे ख्याल में बेटा लाइफ स्टाइल में जो टचका मचका बढ़ गया, बाकी तो लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए कि जिस वजह से पुलिस अफसर थोड़ा सा बदनाम होता है या ख़राब होता है, पैसों की वजह से होता है। तो पैसे की मुझे अल्लाह ताला ने कभी भी, पाक परवरदिगार आलम ने मुझे मतलब अल्लाह का दिया बहुत ज़्यादा है, जिस तरह मैं डिज़र्व नहीं करता उससे भी ज़्यादा था। तो मुझे कभी भी लाइफ स्टाइल तो मेरा टचका बढ़ गया। लाइफ स्टाइल में ये फ़र्क आ गया कि जिसको टचका कहते हैं ना, टशन कहते हैं हम, तो है हम टशन कहते हैं, टशन समझ ले। हाँ। और शशका, आपने उसको टचका बना दिया। हाँ, शशका, ठीक है, शशका। सर पुलिस वाले तो कहते हैं 24 घंटे के लिए सर्विस पे होते हैं, तो फिर आप बाकी काम कैसे देखते थे? बेटा मेरा छोटा भाई था, वो ज़मींदारा करता था, बिजनेस भी वही करता था। फिर फैक्ट्री हमने लीज पे दे दी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो जाहिर है दूसरे कजन्स भी थे, वी हैड अ जॉइंट फैमिली। और आपके जो बाकी के सिबलिंग्स हैं जी, उनके बारे में बताएं। मेरे एक ही भाई है, एक भाई शहीद हो गया और वो डाकुओं के हाथों शहीद हो गया, तो उसके बच्चे हैं। और फिर मैं, सर ये कब और कैसे हुआ? इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग हुआ कि उसको डाकुओं ने अगवा करने की कोशिश की और रेजिस्ट किया और उसको उन्होंने शहीद किया, और मेरी ही उसी की गाड़ी में उसकी डेड बॉडी छोड़ के चले गए थे। उसका जो सोयम था, उस दिन मुझे टेलीफोन पे पता लगा कि मुझे पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मिल रहा है। आई वॉज सिलेक्टेड एज पुलिस ऑफिसर। शायद मेरी ज़िंदगी वही रिएक्शनरी पुलिस ऑफिसर के जिसका भाई डाकुओं के हाथों शहीद हुआ हो, तो ही बिकम्स अ वेरी रिएक्शनरी मैन, मैं समझता हूँ। तो फिर मैं
سندھ میں نوکری کی, ASP بھی رہا, پھر SSP بھی رہا, پھر ظاہر ہے میرا ایک اپنا ایک طریقہ کار بھی تھا. پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اس نے نفسیاتی طور پہ بھائی کی شہادت نے بہت زیادہ اثر ڈالا. ساری زندگی مجھے وہ ہارٹ کرتا رہا. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت جب آپ پولیس آفیسر بنے اور وہ انسیڈنٹ آپ کو آج بھی یاد ہے, آپ کی زندگی پر اتنا وہ اثر رکھتا ہے, تو آج جو پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہتر ڈیلیور کر رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلا, تب بھی لوگ مرتے تھے, آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ بیٹا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تب بھی لوگ جان سے جاتے تھے, آج بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں, لیکن آج مجھے بے حسی پہ شرم آتی ہے, اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بے حسی پہ اور ان کے بے بس ہونے پہ تھوڑا احتجاج کرتا ہوں. میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں, کیونکہ آپ نے شروع ہی ایسے کیا اپنا انٹرویو, تو ان کے بے بس اور بے حس ہونے پہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں نے شہدا, میں نے زخمی دیکھے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں, جنہوں نے اپنے اعضاء کٹوائے ہیں, جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا. یہ ڈپارٹمنٹ ان کی جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو, لیکن میراث ہے نا, میری تو میراث ہے. پولیس کی یونیفارم میں دیکھتا ہوں, کسی بھی دنیا کی پولیس کی یونیفارم میں دیکھتا ہوں, تو ظاہر ہے میرا جذباتی لگاؤ اس کے ساتھ ہے جی. لیکن آج جو میں پولیس کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں, کہاں پر؟ سندھ میں. ٹھیک ہے. اور جو اس کی معاشرے میں جو اس کی عزت اور دیکھ رہا ہوں قدر, اس سے مجھے شرم آتی ہے. سر پنجاب میں CTD بنائی گئی بہت زیادہ, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں بہترین. پنجاب پولیس کو سلام. تو سر یہ تو ٹارگٹ کر کے مارے جا رہے ہیں لوگ جو کہ وائلیشنز کر رہے ہیں قوانین کی, تو پھر قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے جرائم پر کنٹرول کر لیا CTD کو یوز کرتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے, لیکن جو ہمارے ادارے ہیں جن کا کام ہے اس قانون کو نافذ کروانا, ہماری عدلیہ جس کا کام ہے انصاف دینا, تو پھر کیا ہم وہاں پر کہیں لیک کر رہے ہیں؟ ہم باہر سے لوگ بلواتے ہیں اور پھر یہاں جب وہ پہنچتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ انصاف اس طرح سے دیا جائے گا معاشرے میں؟ میں آپ کو عرض کروں, آپ تیفی بٹ کی بات کر رہے ہیں, جی. وہ جا رہے تھے اس کو لے کر کے, اور راستے میں انکاؤنٹر ہو گیا تو کیا کرتے؟ پھر سارے انکاؤنٹر اسی طرح ہو رہے ہیں, پستول چل جاتی ہے. بیٹا چل جاتی ہوگی نا, ہم کیوں جھوٹا سمجھے اس کو, ہم کیوں جھوٹا سمجھے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پستول چل جاتی ہے, بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, غلطی سے چل جاتی ہے, کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا غلطی سے چل گئی تھی. اچھا آپ نے یہ بات کر دی, دس از ایک اوپینین آپ کا یہ ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ کرائم میں کنٹرول ہوا ہے, عام آدمی اس سے خوش ہے, کرائم میں کنٹرول ہوا. اچھا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے؟ پنجاب کو یہ ایج حاصل ہے کہ کنٹینیوٹی میں وہاں پر کام کیے جاتے ہیں. ایک CM آتا ہے, وہ کام کرتا ہے اور وہ پالیسیز رکتی نہیں ہے, وہ آگے کنٹینیو ہو جاتی ہیں اور اسی طرح وہی پروجیکٹس آگے چلتے رہتے ہیں. جبکہ سندھ میں یہ چیز ہم نہیں دیکھ رہے, تسلسل نہیں ہے پالیسیز کا, کانٹریکٹس کا, پروجیکٹس کا. 18 سال سے ایک ہی حکومت بیٹھی ہے, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر میں تو صرف پروجیکٹس کی کنٹینیوٹی اور کارکردگی کی بات کر رہی ہوں. 18 سال کی کارکردگی بہت اچھی ہے, اگر آپ مطمئن ہیں. نہیں سر میں بالکل مطمئن نہیں ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سندھ میں, بلوچستان میں, KP میں بھی ترقی دیکھیں جس طرح ہم پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں. برائی اور اچھائی دونوں ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ چونکہ بہت زیادہ مطمئن ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے. نہیں سر میں آپٹیمسٹک ہوں. نہیں میں آپٹیمسٹک ہوں, میں بھی آپ ہی کی طرح آپٹیمسٹک ہوں. میں 18 سال سے آپٹیمسٹک ہوں. میں 18 سال سے آپٹیمسٹک ہوں. ہمارے چونکہ اتحادی ہیں تو میں جتنا میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. جی ہاں بیٹا. سر اتحادی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور الیکٹ ہونے کی بھی آپ بات کر رہے تھے. مجھے بتائیں آپ نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا. جی ہاں بیٹا. سر 45 واز دا ریزن اور فارم 47 بیکیم دا ریزن. میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ میری پارٹی کے اتحادی ہے
انہوں نے سیٹ جی لی, پھر دیکھیں گے آگے 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 بڑھیں گے. سر مل کر کام کرنا ہے سندھ میں یا پھر ریزسٹنس فیس کی جا رہی ہے؟ آپ کی اتحادی جماعت ہے, سپورٹ حاصل ہے سندھ میں کام کرنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ وہ ان کو مینڈیٹ ہے, وہ کام کر رہے ہیں. جب ٹائم آئے گا تو لوگ ایویلویٹ کریں گے, ووٹس کا الیکشنز ہوں گے, اور اتحادی ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں, ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں ہر چیز پہ سپورٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. اور ہمارا ابھی انہوں نے گورنر بھی ہمارے کارکن کو وہ کیا ہے, تو سر یہ تو وہی ایگریمنٹس کا حصہ تھا. ظاہر ہے بیٹا, تو میں اپنے الیکشنز کی وجہ سے کوئی تھوڑی وہ کروں گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مائی الیکشنز آر ناٹ امپورٹنٹ, فیوچر خدا نے فیصلہ کرنا, اور پھر جو بھی فیصلہ ہوا میری لیڈرشپ کو, میرے سر آنکھوں پہ, میری لیڈرشپ کا جو بھی فیصلہ ہوا بالکل آمنا صدا کروں. سر تو ایگریمنٹس کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, معاہدے ہوئے, حکومت بنی, تو اس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ حاصل ہے سندھ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اعتبار سے؟ بیٹا یہ تو میرے خیال میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہی بتا سکتی ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں. سر کیونکہ ایگزیکیوشنز تو ہم پنجاب میں بہت دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں سندھ میں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی. بیٹا آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں مطمئن ہوں. میں مطمئن ہوں, لیکن میں آپ سے بطور پارٹی رہنما جاننا چاہتی ہوں, بطور پی ایم ایل این سندھ پریزیڈنٹ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں؟ میں ایک پڑھی لکھی بچی, اپنی اتحادی جماعت سے میں ایک پڑھی لکھی بچی سے پوچھ چکا ہوں یہ سوال, اور اس نے مجھے خود کہا ہے کہ میں بالکل مطمئن ہوں. تو ایک جو بچی وہ پنجاب سے آئی ہے, لاہور میں رہتی ہے, اور بڑی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, وہ مطمئن ہے, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سر مگر میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں نا, بس یہاں لیک کر گئی تھوڑا. بیٹا میں سیاسی رہنما ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے اتحادی ہے, فی الحال بات نہیں کریں گے اس میں. اچھا سر, آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کبھی امکانات تھے کہ آپ بطور گورنر سندھ سامنے آتے, لیکن یہ ہو نہ سکا, وہ کیا ریزنز بنے؟ ظاہر ہے ایک ہی نے بندے نے گورنر بننا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میری پارٹی نے نہال ہاشمی صاحب کو گورنر بنایا ہے, کہ ایک پڑھے لکھا آدمی, پریزنٹیبل, پڑھا لکھا, پریزنٹیبل اور اچھا, انتہائی پریزنٹیبل, میں یہ سمجھتا ہوں انسان. یہ تو خوش آئند بات ہو گئی. جی ہاں. لیکن کامران ٹسوری صاحب کے لیے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ وداؤٹ اینی پرائر نوٹس اچانک سے ہی ان کی برطرفی کا اعلان کر دیا جاتا ہے, اور یہ سیدھا سیدھا ٹی وی پر آتا ہے بریکنگ نیوز کی صورت میں, اور پوری جماعت کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ معاملات آپ کو نہیں لگتا پس پردہ حل ہو سکتے تھے؟ بیٹا یہ اوپر کی باتیں ہیں, مجھے کیا پتا. سر آپ نے اوپر تک سرو کیا ہے. بیٹا میں اس وقت, نوکری ایک الگ چیز تھی, میں اس وقت گراؤنڈ لیول کا ورکر ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا میں ورکر ہوں. تو ظاہر ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا ان کو ضرور بتایا ہوگا, ضرور ایم کیو ایم کو بتایا ہوگا, ضرور سب کو بتایا ہوگا, نہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوتی, مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو. میں جس چیز کا مجھے ڈائریکٹلی پتہ نہ ہو تو میں کیوں اس کے بارے میں کوئی بات کروں. سر آپ نے کہا کہ آپ ورکر ہیں پی ایم ایل این کے, کیا خیال آیا کہ آپ نے سیاست میں آنے کا سوچا؟ ہاں بیٹا یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن. آپ دیکھ لیں, پولیٹیکل پارٹیز کو ایویلویٹ کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے اس میں کام کرتی. نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوتا ہے 1985 میں. 1985 میں پنجاب میں وہ کیا تبدیلیاں لائے. 1985 کا پنجاب سیاسی, سوشلی, پولیٹیکلی, سوشلی, اکنامکلی, ہر لحاظ سے اس کو دیکھ لیں. نواز شریف صاحب نے اس کو کہاں پہنچایا اور باقیوں نے کیا کیا, باقی پولیٹیکل پارٹیز کا دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو نواز شریف صاحب کے ویژن کی ضرورت ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ ایسا آدمی ہی ملک کو لیڈ کرنا چاہیے.
ایسی ہی پولیٹیکل پارٹی کو ملک کو لیڈ کرنا چاہیے. یہ ثابت نہیں کیا. آج شہباز شریف صاحب ورلڈ لیڈر بنے. کہاں ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی تھی جن کا پرائم منسٹر تھا جو یہاں سے فون کر کر کے تھک گئے, پریزیڈنٹ آف امریکہ کال بیک نہیں کرتا تھا. آج اسی ملک کا صدر ہر پریس کانفرنس میں, ہر ٹویٹ میں ہمارے فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف صاحب کا نام لیتا ہے. پاکستان کی عزت بڑی. ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت تھی جس کے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ میں انڈیا کے خلاف حملہ کر دوں, اور دوسرا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ڈیسیشنس پہ جو ہے وہ کرتا ہے, ان کو بیک کرتا ہے, اور وہ انڈیا کو نہ کچھ نہیں جبوا دیتے. جنگ میں ایک مہینے میں جنگ ہوئی جو پچھلے سال ہوئی. تو آپ دیکھ لیں, یہ ہے میری پولیٹیکل پارٹی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بہت سپورٹ حاصل رہی پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستان کے اٹامک پاور بننے میں, مسلم امہ کو اکٹھے کرنے میں. اس بارے میں آپ کا میں آپ کو یہ کرتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کا کردار پاکستان کی تاریخ سے کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا. سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اس لیے 73 کا آئین انہوں نے دیا, ایٹمی ٹیکنالوجی وہ لے آئے, ٹھیک ہے نا. پہلے جمہوری وزیر اعظم عام آدمی کے ووٹ سے انتخاب لڑا, جیتا انہوں نے, تو ان کو کبھی بھی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ میزائل ٹیکنالوجی وہ انہوں نے دی. تو پاکستان میں یہ 2-3 جو کردار ہیں, پاکستان کی ترقی میں ان کا اتنا زیادہ ہاتھ ہے, جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں. آپ یہ سوچیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ عام پاکستانی فیلز پراؤڈ ناؤ, ماں سوائے چند ہاں جی افراد کے, میں ان کے لیے افراد بھی نہیں کہوں گا, انسان تو نہیں ہے نا وہ, ماں سوائے چند اور انڈیا وہ اور اسرائیل, یہ 3 کو بہت تکلیف ہے. ہمارے پاکستانی وہ چند ہے, انڈیا ہے. اور سر جہاں ہم معترف ہیں پاکستان کی ان کاوشوں کے, وہاں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی رائے لے لیتی ہوں نا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بہترین ڈپلومیسیز کی بنیاد پر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے چونکہ ڈپلومیسی کا نام لیا تو اسحاق ڈار صاحب کو کیوں بول رہی ہیں؟ سر ان کو نہیں بھول رہے, ان کی کوششیں چائنا کے ساتھ پیدل پہ ملاقاتیں انہوں نے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ سوچیں کہ یہ دس یہ ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ ہو, دونوں ایک طرح کی بات سوچ رہے ہو. اور فیلڈ مارشل جیسا گورنمنٹ جہاں آپ کہہ رہے ہیں اس میں گورنمنٹ الائنس کا ہے, چلے کہہ لیتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کہہ لیتے, ہاں کہہ دیتے, وہ ناراض نہ ہو جائے. جی سر. ہاں شہباز شریف صاحب ہے, مطلب ظاہر ہے لیڈ تو وہ کر رہے ہیں, فارن منسٹر ہیں ہمارے, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کا رول دیکھ لیں. سر لیکن سوال وہی رہا کہ اپنی بہترین ڈپلومیسیز کی بنیاد پر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مجھے نہیں پتا, جس کے لیے اللہ رکھے گا. PMLN سے ہوگا انشاءاللہ, PMLN سے ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستانی عوام کو اب میرے خیال میں نظر آ گیا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. صحیح. سر ایک انٹرویو آپ کا دیکھا تھا میں نے جس میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پریشرائز کیا گیا تھا کافی کہ آپ نے کیسز بنانے ہیں جھوٹے, PMLN کی موجودہ قیادت بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کیسز بنانے ہیں جھوٹے, تو وہ کیا معاملہ تھا؟ کہ آپ کو کہیں سے کوئی دباؤ تھا کہ آپ نے کیسز بنانے ہیں جب آپ FIA میں تھے؟ بیٹا وہی جو اپنے وہ جو مغرور, میں تو یہ کہتا ہوں مغرور, جس کو غرور کی سزا اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. سر کس پر کیسز بنانے کا دباؤ تھا اور کس کی جانب سے تھا؟ سب کے ساتھ, سب کے اوپر. نام لینا مناسب ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر؟ فائدہ کوئی نہیں. But the public must know. نہیں لینا چاہیے بیٹا, زبان خراب ہوتی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے ہر اس آدمی کے خلاف اس کو تکلیف دینے کی بات کی جس کو وہ ٹارچر کر سکے، جو کہ اس کو تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس. لیکن اس سے بانی تحریک انصاف کو حاصل کیا ہونا تھا؟ وہ یہ سمجھتا تھا وہ کنگ ہے، اسی نے بادشاہ رہنا ہے. بادشاہ تو میرے اللہ کی ذات ہوتی ہے، بادشاہ تو میری اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، وہ اسی نے ہمیشہ رہنا ہے. اور ہمارے ایک پروسیس ہے ڈیموکریسی کا، الیکشنز ہونے ہیں، ہر 5 سال کے بعد نئی حکومت اور نئے وزیر اعظم نے آنا ہے. اگر وہ کنٹینیو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا. تو سر یہ جو کیسز کے لیے آپ کو پریشرائز کیا جاتا تھا تو آپ نے اس پریشر کو ہینڈل کیسے کیا؟ وہی تبھی تو یہ جھگڑے ہوئے، تبھی تو مسئلے مسائل ہوئے، پھر میرا پینشن بند ہو گیا، پھر میں ریٹائر ہوا. ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائر ہوا؟ ہاں بیٹا. پھر اس کے بعد مجھ پر کیس بنائے، ظاہر ہے پرسنل ایگنی ہے میری زندگی میں. پھر میرے کاروبار کو نقصان پہنچایا بہت زیادہ. وہ تو he was a king. He used to feel that I am a king. میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کروں. تو سر وہ تو لوگوں کے دلوں پر آج بھی راج کرتے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے باہر ہوں، جنہوں نے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بانی ہمارے قائد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بہت سیکریفائس رہی. میں آپ کو انہی لوگوں کی بات بتا رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، میں اس وقت پبلک پلس کی بات کر رہی ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی، کیسز بھی کوئی نہیں ہیں، سفر کر رہے ہیں. تو اصل میں کیا معاملات رہے؟ آپ سے میں زیادہ کلوزلی اس چیز کو جاننا چاہتی ہوں. بیٹا بات یہ ہے کہ میں 2 پرسپیکٹو دوں. ایک تو دنیاوی پہلو ہے، دوسرا ایک بالکل اسپریچول پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں مذہبی پہلو. دنیاوی پہلو تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، سب کو جیل میں ڈال دیں، ٹھیک ہے. اور جس طرح اے این پی کے وہ اسفندیار ولی صاحب تھے، اور جو بھی تھوڑا سا پاپولر ہے اس کو اسی طرح ختم کر دیں. ان کے تو آکسیجن بند کر دیں پی ایم ایل این کی، کسی کو بھی وہ نہیں چھوڑنا. کون سا پی ایم ایل این کا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں گیا اس دوران؟ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، ہماری بہن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، اور خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں، یا جاوید لطیف کو دیکھ لیں. کون سا خواجہ آصف کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں. کیا اتفاق کروں کہ آج میں وہی مووی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ دیکھ رہی ہوں. نہیں، کیوں نہیں؟ اس نے تو یاسمین راشد کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بیٹا میری بات سنیں، 9 مئی جو کام انڈیا نہیں کر سکا. فیض الہی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میری بات سنیں تو ہی از ریلیزڈ ناؤ. یاسمین راشد صاحبہ میں سمجھتا ہوں ایک بزرگ خاتون ہے اور ڈاکٹر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن وہ جو ویڈیو ہے اس کو میں بھولتا نہیں کہ وہ جو لے کر کے جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہوا، جو کام انڈیا نے نہیں سوچا وہ ان کے لوگوں نے کیا. ہاں، اسٹیٹ کے اگینسٹ آنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ، مطلب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ، مطلب کوئی آپ مطلب سوچتے ہیں آپ اٹ از فاربیڈن. کہاں ہوتا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کوئی مجھے بتا دے کہ اسی ملک کے باشندوں نے اپنی ہی ملٹری کہ انسٹالیشنز پہ حملہ ہی کیا ہو. بات یہ ہے کہ آپ نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا. کوئی مطلب کبھی انڈیا نے نہیں سوچا. ہمارا بھی جو کچھ بھی ہمارا چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ، جو کچھ بھی ہمارا اسرائیل کے ساتھ، کسی نے آج تک سوچا ہے کہ یہ جو سارے معاملات چل رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ یہ بدلے کی سیاست کرتا تھا بانی تحریک انصاف، تو آج ہمیں ویسا ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے. لیکن آپ یہ بات کریں نا کہ ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک یقینی طور پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیسز ختم بھی تو نہیں ہو رہے ہیں. بیٹا وہ تو اپنا ایک پروسیجر ہے، اس کو سزا ملی ہوئی ہے، وہ جائے کورٹوں میں جا کر کے اپنا اپیل کرے. دس از ناٹ امپورٹنٹ. ملنے کی اجازت نہ دینا، فیملی سے نہ ملوانا، بات نہ کروانا، پرسنل ڈاکٹر سے نہ ملنے دینا، اور پھر آنکھ کا 70% ضائع ہو جانا، ان چیزوں کے لیے
کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے؟ بیٹا میں نہیں کہوں گا, میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا. صحت اور اس پہ کبھی بھی کوئی سیاست نہیں ہوتی, جیل ڈالنے پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آج کل یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, آج کل دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہمارے پاس وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. مہنگائی دیکھیں, مہنگائی امپورٹنٹ ہے. اس کا آئل ریٹس بڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارا فارن پالیسی میں جو ہمارا رول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, خوشی کا ہے. اور جو ہمارا بجلی کی ابھی تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ ہونی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس اکانومی کا امپروو ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ ایک پرسن کو اٹھا کر کے اس کے اوپر آپ 1.5 گھنٹہ ڈسکشن نہیں کر سکتے اور پورے ملک کے اوپر آدھا گھنٹہ رہ جائے گا. میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, ہماری اس وقت کمپلیٹ انرجی 3-4 چیزوں پہ ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا چاہیے. جو ہمارا ہم ورلڈ سٹیج پہ چودھری بن گئے, اس کا ہمیں اکنامک فائدہ لینا چاہیے, انویسٹمنٹ آنی چاہیے پاکستان میں. ایک بندے کے پیچھے پورا ٹائم ہی لا دو. بشیر میمن صاحب, ہم نے کافی باتیں کی ہیں. اب ایسے میں کیونکہ آپ سندھ میں موجود ہیں اور PMLN کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں PMLN کی موجودگی اس وقت کتنی ہے, اور کیا آنے والے وقتوں میں کیا یہاں پر PMLN اپنی جگہ بنا پائے گی؟ انشاءاللہ. سر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میری یہ سنیں, میں یہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا. PMLN جب زیرو سے پاکستان کو ہیرو بنا سکتی ہے تو یہی PMLN اگر آپ زیرو سمجھتی ہیں تو ہیرو بھی بن سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے لیے پولیٹیکل پارٹی از ناٹ امپورٹنٹ. اس وقت ہمارے لیے پاکستان از امپورٹنٹ. پاکستان کا جو انٹرسٹ ہوگا PMLN وہی کرتی ہے. سر وقت تو آئے گا تو سارے نو پتہ چل جائے گا, لیکن اس تو پہلے تیاری کیے. PMLN تیاری کیا کر رہی ہے, اپنی ورکنگ کیا چل رہی ہے؟ نہال ہاشمی صاحب بھی آ گئے, وہ ہیپننگ نہیں نظر آئی, وہ ایک دم سے ان کے آنے کے بعد کوئی چینج نظر نہیں آیا. تو کیا کام چل رہا ہے PMLN کی طرف سے؟ جب نہال ہاشمی صاحب گورنر بنے ہیں تو اس وقت یہ وار چل رہی تھی بٹوین اسرائیل, امریکہ اینڈ ایران. تو اس وقت ظاہر ہے دیٹ واز ناٹ امپورٹنٹ ٹائم ٹو بی پولیٹیکلی ایلینیٹ ہو کر کے, اکیلا ہو کر کے نہیں. سر انہوں نے جماعت کے طور پہ اپنی سیاسی گہما گہمی اور ملاقاتیں تو رکھنی ہے نا, موبلٹی تو رکھنی ہے. اب نہال ہاشمی صاحب تو جنگ میں کوئی کردار ادا کرنے نہیں والے, تو وہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ کریں گے, پتہ لگ جائے گا. تو آپ سندھ میں کس طرح سے دیکھتے ہیں ترقی کو, کامیابی کو, عوام کی خدمت کو؟ ہم چاہتے ہیں آپ شیئر کریں ہم سے. اس وقت میں یہ کہتا ہوں جو پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے دیٹ شڈ بی دی پارٹی کا ویژن ہے, میرے نواز شریف کا ویژن ہے, میرے لیڈر کا ویژن ہے, اور ہماری چیف آرگنائزر صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کر کے دکھا رہی ہیں. سندھ کے حوالے سے ویژن کیا ہے؟ وہ تو پارٹی ویژن یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ ابھی ہم نے کتوں سے شروع کرنا ہے سر؟ بہت ہی جلدی. کتوں شروع کرنا ہے؟ آپ نے تو کہا نا مسائل بڑے ہیں یہاں سندھ میں. وہ انشاءاللہ شروع ہوگا. کہاں سے شروع کرنا ہے سر؟ سب سے پہلے کہاں پر اینٹ رکھنی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں نے الیکشن لڑا تھا اور مٹیاری سے لڑا تھا, حالہ سے 80,000 پلس ووٹ لیے تھے, جو آپ کہہ رہی ہیں فارم 45-47, جس کو میں تو اب آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سندھ آپ کو سویپ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال یہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں. اچھا تو سر ہیں کوئی نام اس طرح جو آپ سے رابطے میں ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنا قبلہ درست کرنا چاہتے ہیں؟ ہیں کچھ اس طرح کے لوگ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان از امپورٹنٹ. ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. اس وقت نتھنگ لوکل پالیٹکس کے بارے میں کوئی بات نہیں.
سر یہ صرف گورنرشپ ہے اور اس میں کوئی بھی کام وام کچھ بھی نہیں ہے, صرف پولیٹیکل موبلائزیشن ہی ہوگی, اگر ہوگی تو اللہ خیر کرے گا. انہوں نے خود کہا کہ میں آئینی گورنر ہوں, وہ خود کہا ہے پہلے دن انہوں نے, میں آئینی گورنر ہوں, میں تو آئین کے مطابق کام کروں گا, جو آئین ہوگا وہ کام کرے گا. ظاہر ہے وکیل ہے نا, وہ وکیل غیر آئینی کام کیسے کر سکتا ہے, غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سر آپ کی ملاقات رہی شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, مریم نواز صاحبہ سے, تو ان کا کیا ویژن ہے اوور آل پاکستان کو لے کر, اور بالخصوص کیونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں, آپ بھی یہاں پر موجود ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا اوور آل پاکستان کا جو ویژن ہے نواز شریف صاحب کا, وہ آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا پنجاب میں نظر نہیں آ رہا, صرف پنجاب میں ہی نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوگا, انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور سندھ کے بارے میں کیا خیال ہے, بلوچستان کے بارے میں کیا خیال ہے, کے پی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سندھ میں آپ کو بتاؤں, سندھ انشاءاللہ ترقی کرے گا, ابھی بھی کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے انشاءاللہ. اور جو پنجاب ہے وہی ویژن انشاءاللہ یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. سر 28ویں ترمیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, لیکن اتنی زیادہ ایجادات, اور آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آئے گی؟ بیٹا میں چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, نہ میں نے کرنی ہے, نہ میں نے اس میں حصہ لینا, نہ میں کوئی ایڈوائزری کیپیسٹی کا ایڈوائزری رول میں ہوں گا, تو جنہوں نے کرنی ہے ان کو پتا ہوگا. لیکن سندھ میں تو چلیں آپ نے کام کرنا ہے, سندھ کے بارے میں بتائیں. کہتے ہیں یہاں پر صوبے بن جانے چاہیے, اوور آل پاکستان کی بات کرتے ہیں, لیکن سندھ کے صوبوں کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا مجھے نہیں پتا سر جی تانوں کچھ نہیں پتا, جی تسی کوئی گل نہیں کر دیتے, پھر گل کیویں بنے گی دسو ذرا. بیٹا پتا ہوتا تو میں بتا دیتا, مجھے بتا دینے میں کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بتا دینے میں کیا ہے بیٹا, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جب ٹائم آنے پر, یہ ٹائم آنے پر ہی ہوگا, یہ ٹائم آنے پر ہی ظاہر ہے باتیں کھلتی ہے, پھر باتیں ہوتی ہیں, اور پھر پارلیمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں نا. مجھے تو نہیں پتا کہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سر یعنی کہ آپ اپنی جماعت کے بڑوں میں بیٹھتے نہیں ہیں, یو ڈونٹ ہیو دیٹ کلوز alliance or ties with the leadership then. چلے آپ اسی طرح لے لیں. سر آپ کو کچھ نہیں بتاتے, بڑے فیصلوں میں, بڑی بیٹھکوں میں آپ نہیں ہوتے بیٹا, یہی سمجھ سی, یہی سمجھ لیں تو آپ. سر تو پھر آپ کا یہ شکوہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کی قیادت تک پہنچا دیں. لیکن انہوں نے پتہ ہے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, آپ دیکھ لیں کہ بشیر میمن صاحب شکوہ کنا ہے اس وقت, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی مینوں پوچھتے نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. سر ہوں تسی یو ٹرن لیتا ہے. نہیں یو ٹرن نہیں لیتا, میں یو ٹرن ہوں عمران خان کا نام. تو پھر تسی ہوں عمران خان لیتا ہے. عمران خان لیتا میں تو گل دسا, جی سر مینوں پتہ ہے سارا, لیکن یہ بڑے حساس حالات ہیں اس وقت, وہ باتیں نہیں کرنی, اس وقت تو باتیں نہیں کرنی. بڑے 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 اس وقت بہت اوپر لیول کی باتیں چل رہی ہیں, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بیٹا. ابھی تو آج کل تو ہم چھوٹی بات ہی کوئی نہیں کرتے, ہم تو بات ہی ورلڈ فرنٹ پہ, ورلڈ سٹیج کی کرتے ہیں. بیٹا 3rd ورلڈ وار ہم نے رکوائی ہے بیٹا, یہ نہیں سمجھتے آپ, 3ری جنگ, عالمی جنگ ہونے سے ہم نے رکوائی ہے بیٹا. آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ مجھے بہت خوشی ہے. پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں, شہباز شریف ہوں, اسحاق ڈار ہوں, اس میں بلاول بھٹو ہوں, اس میں آصف علی زرداری ہوں, سب نے مل جل کر جو کردار ادا کیا ہے نا, وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا بچوں کی لڑائیاں, یہ بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بشیر میمن صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خصوصی وقت دیا اور کئی باتیں کی, اور کئی آپ نے ویسے ہی ہم سے نہیں کی, لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے, آپ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ابھی کے لیے مجھے اور بشیر میمن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.